हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज खबर आई है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खदीजा वाक़े का नोटिस ले लिया है और लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की इस इतवार को केस की तमाम तफसीलात मंगवा ली हैं, जिसके बाद वो उसको एग्ज़ामिन करेंगे कि इस केस में जो मुजरिम की बरीयत हुई है वो सही है या नहीं। कल हमने खदीजा को अपने साथ भी लिया था जब ये खबर आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा के जो उनको ज़ख्मी करने वाला उनका क्लास फेलो शाह हुसैन है, जिन्होंने उन्हें चाकू के 23 घाव लगाए थे, उसको बरी कर दिया है बग़ैर कोई वजह बताए, और उसका तहरीरी फ़ैसला भी अभी तक नहीं आया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट पर भी ख़ासा हंगामा, सोशल मीडिया पर ख़ासा हंगामा मचा था और क्वेश्चन किया जा रहा था कि ये बरीयत कैसे हो गई, किस कानून के तहत हुई और उसकी क्या वजूहात थी। बहरहाल अभी तक उनकी वजूहात का इल्म नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार इस इतवार को बैठेंगे ये केस लेकर के दोबारा और रिव्यू करेंगे, तो उम्मीद है कि खदीजा जो कल उन्होंने ख़ासा इस बात पर मायूसी का इजहार किया था कि अदलिया ने उनके केस में ख़ासी नाइंसाफ़ी की है, तो उनको इंसाफ मिलेगा। इस सारी सूरत हाल पर हम कोशिश करेंगे कि खदीजा का भी व्यू लें। ऑल्दो अभी महर बुखारी के शो में वो आई थी, अभी मुझे मैसेज आया है 3-4 मिनट में वो अवेलेबल होंगी, तो उसके बाद हम उनको ऑडियो पर ले सकते हैं। मैं बस वही मैं कर रहा हूँ, सॉरी एक सेकंड मुझे दे दें। तो इस वाक़े के ऊपर कबू पेश तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों ने तशवीश का इजहार किया था, क्योंकि खदीजा का केस एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया था और ये कहा जा रहा था कि कई सवालात भी उठे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन है उसकी तो मुझे कोई ख़ास परवाह नहीं है, इसलिए कि मेरे पास तो नोकिया 3310 है। लेकिन कल जो खदीजा ने अपनी दास्तान सुनाई, पस मंज़र जो बताया, दैट वाज क्वाइट हॉरिबल। अब मसला ये है अंडरस्टेटमेंट, हॉरिबल टू से द लीस्ट। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सोमोटो एक्शन लेते हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है और वो हर वक्त आमादा रहते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक चीज़ें डिलीवर हों। लेकिन कुछ सवालात मेरे जहन में है कि उनका क्या होगा। ठीक है, खदीजा का सोमोटो एक्शन आप ले लेंगे, उसके बाद हो सकता है आप इसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन या कोई बेंच या जो भी, मुझे नहीं पता क्या करेंगे आप। जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनका क्या होगा? मसलन गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना सर, बिल्कुल, गवर्नर इज सपोज टू बी न्यूट्रल, उनका इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो सिर्फ विफाक का नुमाइंदा होता है। लेकिन यहाँ ये पता चला कि गवर्नर की जिम्मेदारियों में अब ये एक गैर एलानिया जिम्मेदारी भी है कि वो ये फैसला करे अपने तौर पे कि किसको बचाना है और किसकी मदद करनी है और किसकी मदद नहीं करनी, कैसे दबाव डालना है और ज़रूरत पड़े तो बराह रास्त खुद भी दबाव डालना है आपको। और कल मैं उम्मीद कर रहा था, आज 24 घंटे हो गए कि इतना सीरियस एलिगेशन एक विक्टिम लगा रहा है, गवर्नर की तरफ से कोई वजाहत आनी चाहिए। अच्छा, चुप का रोजा रखा गया। एक और चीज पता लगी है सर। नहीं, 24 घंटे आपने कहा जी, हमने ये बात पहली दफा कल सुनी थी खदीजा के मुंह से। जी बिल्कुल। आज उसी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, आलिया ज़हरा साहिबा है एक डेली टाइम्स की रिपोर्टर है। हाँ, उनकी एक ट्वीट थी कि मुझे बड़ी खुशी है कि चीफ जस्टिस साहब ने वो मोटो लिया है, लेकिन 8 अप्रैल को मैंने ये चीज़ रिपोर्ट की थी। क्या कहा था उसने? खदीजा का इंटरव्यू लिया था। अच्छा। वही बात जो कल रात ऑन एयर कही गई है आलिया ज़हरा को उस आर्टिकल में भी कहा गया था, लेकिन वो एक आर्टिकल था डेली टाइम्स में अंदर कहीं नंबर 2 मिस हो गया। नंबर 2 अर्ज मैं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, माय पॉइंट इज कि सर 24 घंटे नहीं हो गए, 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। मेरे ख्याल में रजवाना साहब को, और जैसे आपने कहा इतने सीरियस एलिगेशन है, तो कम से कम किसी ना किसी को अच्छा नंबर तो इससे भी ज़्यादा सीरियस है। रजवाना साहब तो खैर आउटसाइडर हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने अपना निभाया फ़र्ज जो भी वो समझते थे। इससे भी ज़्यादा खौफनाक जो खदीजा ने बात बताई वो ये कि जो साहब केस की समाअत कर रहे थे, अब मुझे ये नहीं पता चला कि ये हाई कोर्ट के लेवल की सेशन जज की बात कर रहे हैं। नाम नहीं लिया, लेकिन है सेशन जज की बात। ज़ाहिर एक ही सेशन जज होगा। वो सेशन जज इज सपोज टू डिलीवर जो भी चीजें हैं, मतलब कि मैं किताबी बात कर रहा हूं, मुझे पता है। नहीं, आई नो।
وہ سیشن جج اپنے چیمبر میں وکٹم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیں, قتل میں بھی صلح ہو جاتی ہے, اور وکٹم سے کہہ رہا ہے مجرم کے والد کے سامنے کر کے کہ اور سامنے لا کے ان کو, مطلب ایز ایف کہ بوتھ آر ایسی پارٹیز ہیں کہ جو مطلب کوئی دکان کا نہیں جھگڑا ہوتا کو 500 روپے کا کہ یار چل یار تو بھائی اس پہ وہ کر لے اس پہ کر لے. مجھے ایک منڈی فلم یاد آ رہی ہے ہندوستان کی جس میں نصیر الدین شاہ تھے اور شبانہ اعظمی تھی. وہ بیسیکلی جو ایک افسانہ تھا آنندی, اس کو غلام عباس صاحب کا, اس کی بنیاد پہ وہ منڈی بنی تھی. اس میں ایک ڈائلاگ مجھے آ رہا ہے کہ وہ ایک طوطا ہوتا ہے اور جو نصیر الدین شاہ ہے گھریلو ملازم ہوتا ہے. جب یہ گھر شفٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ عجیب سے حالات اس گھر میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو نصیر الدین شاہ جو بہت کم بولتا ہے پوری فلم میں, وہ کہتا ہے بھائی گھر کی دیواروں کو دیمک لگ گئی بھائی. مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ گھر کی دیواروں کیا بنیادوں کو دیمک لگ گئی ہے. میں آپ کی بات کنفرم کر دوں اگر آپ چاہیں. ہاں میں آپ کو ایک مثال کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. کمی ختیجہ کا نام تو آپ سب جانتے ہیں, اچھی بات ہے. آسمہ نواب, آسمہ نواب, ویسے اگر آپ نام لیں گے کہیں گے کون سی آسمہ نواب, ان کی تصویر دیکھ لیں. یہ ایک ہارر سٹوری ہے, ٹھیک ہے جی. 30 دسمبر 1998 کو وہ 16 سال کی عمر تھی, ٹھیک ہے, اور گھر گئی وہ, ان کے ہاتھ میں ان کی BA کی اپلیکیشن فارم تھا, ٹھیک ہے. گھر پہنچی تو پتہ لگا کہ دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اندر داخل ہوئی تو اپنے والدین اور اس کی بھائی کی لاشیں وہاں کھڑی ہوئی تھی لہو لہان, ٹھیک ہے. ان کی خالہ نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے قتل کیا ہے, ٹھیک ہے. کیس ہوا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اور 16 سال کی عمر میں ہی سزائے موت ان کو اور ایک اور 2 اور کو اکیوز تھے, ان تینوں کو سزائے موت سنائی گئی, ٹھیک ہے. پھر اپیلز کا سلسلہ شروع ہوا, اپیلز کا سلسلہ چلتا ہوا. اچھا کیس کافی جلدی ریکارڈ سپیڈ میں ہوا نا, اکثر تو کیسوں میں سالوں سال لگ جاتے ہیں. فیصلہ 12 دنوں میں آیا, 12 دنوں میں. 19.5 سال لگے اپیلز کے پروسیس میں. آخر کار پچھلے ماہ کی بات ہے, کیا ہوتا ہے, کورٹ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف تو ثبوت ہی نہیں تھا, پتہ نہیں ان کو کیوں 20 سال اپنے جیل میں رکھا ہے. وہ رہا ہو گئی ہے. اسما جب جیل گئی تھی تو کیا عمر ہوگی؟ 16 سال, یعنی 16 اور 20 کتنے ہوئے؟ 36 سال. اچھا میں پڑھ رہا تھا, کہہ رہی تھی کہ جی میرا تو گھر جیل ہی ہے نا, نہ میرے والدین ہیں نہ میرا بھائی ہے, میرے اپنے گھر والوں نے مجھے جیل تک پہنچایا. اچھا جس خالہ نے ان پر الزام لگایا تھا وہ بھی فوت ہو گئی, اس لیے کہ میں ان کو کنفرنٹ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اچھا کتنے سال, 20 سال, پوری زندگی ہے نا, پوری جوانی ہے. اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ یہ کاغذ. اب عزت بری ہے, وی آر سو سوری. تو یہ ہے آپ کا نظام. اور آپ کو ایک اور مثال بھی یاد ہوگی. اب اسما کو گھر بھی خود تلاش کرنا ہے, ملازمت یا گزارے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خود تلاش کرنا ہے, اور اپنی سوشل لائف بھی خود ہی تعمیر کرنی ہے. نہ ریاست کا اس سے کوئی تعلق, نہ عدالت نے تو انصاف دے دیا. اچھا سر یہ پھر بھی اسما جانے اور زمانہ جانے, یہ پھر بھی خوش قسمت ہے. پچھلے سال کی بات ہے, آپ کو یہ کہانی بھی یاد ہوگی کہ جی خدیجہ ہمارے ساتھ, اچھا خدیجہ صدیقی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم خدیجہ, آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی خدیجہ, اب چیف جسٹس صاحب نے کل جو آپ نے اپیل کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں, آج انہوں نے نوٹس لیا ہے اور اتوار کو اس کیس کی سنوائی بھی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے تو وہ جو فیصلہ جو کل اچانک اوور ٹرن ہو گیا تھا تو چیزیں واپس آئیں گی ٹریک پہ؟ بالکل. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آور آنریبل CJP جو انہوں نے فیصلہ لیا ہے آج ہی, اسپیڈی فیصلہ لیا ہے سو موٹو لینے کا, اور ہمیں ہماری امیدیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جس طرح کے وہ سو موٹو نوٹسز دے لیتے ہیں, انہوں نے میرے کیس کو بھی لے لیا, اور بڑے ان کی جو ہے شکر گزار ہوں کہ ہماری آواز ان تک پہنچی اور انہوں نے لیا. اور میں بہت پوری امید ہوں
کہ انشاءاللہ جو انصاف ہے اس کے تقاضے پورے کیے جائیں گے, اور انصاف کے تقاضا ہم اسی لیے کھٹاتے ہیں کہ ہمیں فیئر جو ہے جسٹس کیا جائے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جس طرح سے دیکھا جائے اس سے پوری جو ہے اس کی اندر انسائٹ لی جائے کہ یہ کیسے جو ہے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا ہے, یہ کیا ہے اس کی وجوہات ہیں, جبکہ ایک کلیئر کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ ہے, بالکل کمپیکٹ تھا, اس میں کوئی لوپ ہول, جس طرح اتنے سبسٹینشیل ہر کیس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں لیکن سبسٹینشیل لوپ ہولز نہیں تھے, وہ بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ وہ پروو ہو گیا ہوتا 29 جولائی کو. تو یہ ایک جو ہے کوشچن مارک ہے کہ یہ کیا وجوہات بنی کہ ایک ہائی کورٹ جج جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ انصاف برقرار رکھیں گے بلکہ سزا بڑھائیں گے, کیونکہ اس کی 10 ایئرس میکسیمم سینٹینس جو کہ اس کو 7 ملی تھی ٹرائل کورٹ سے. بالکل. آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ آن سنڈے something good will be decided by our CJP انشاءاللہ. اچھا خدیجہ, ایک بات بتائیے, آپ کیونکہ لائرز کے ساتھ بھی کنسلٹ کر رہی ہیں کل سے, تو ابھی تک جو فیصلہ ہے تحریری طور پر سامنے آیا ہے, کوئی وجہ سامنے آئی ہے کہ کس بنا پر انہوں نے اس فیصلے کو اوور ٹرن کیا؟ ابھی تک کوئی وجہ سامنے نہیں آئی کیونکہ جج نے اپنا آرڈر نہیں لکھا, انہوں نے وربلی آ کے بس بولا ہے کہ بری کر دیا گیا ہے. تو وہ جو ایک ریڈر کے تھرو اور جج کے بولنے کے تھرو ایک جو ہے نیوز پھیلی ہے, اور اس طرح سے پھیلی ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ایک کیسے کیا جا سکتا ہے کتنے بڑے مجرم کے ساتھ. اور ابھی گراؤنڈ بالکل سامنے نہیں آئے, لیکن میرے خیال میں گراؤنڈ جو مجھے لگ رہا ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ اس کو کلیئر کر دیا گیا, اس کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ آپ نے وہ نہیں کیا. کیونکہ اور کیا ہو سکتا ہے, آپ ایک کرمنل کو آپ یہ کوئٹ کر رہے ہو, اس کا مطلب یہی ہے کہ یو آر فری, یو نیور ڈیڈ دس کرائم. تو بڑی اچھی بات ہے. تو آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے اپیل بھی فائل کی ہے یا ابھی آپ ویٹ کر رہی ہیں کہ سنڈے کو جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ایکچولی اپیل کسی ریٹن آرڈر کے بغیر فائل ہو نہیں سکتی؟ یہ بھی بالکل, یہ ایک اور پی جو ہے کریں گے وہ انشاءاللہ اس پہ ہوپ فلی سنڈے سے پہلے اگر آ گئی تو وہ فائل کر دی جائے گی, ورنہ میرے خیال میں سی جے پی نوز بیٹر واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, نہیں بس بہت شکریہ خدیجہ ود یو. اللہ کا انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ اگر کہیں نا انصافی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ انصاف ہوگا. اینڈ وی وانٹ ٹو تھینک چیف جسٹس ایز ویل کہ انہوں نے نوٹس لیا اس چیز کا, اور جب وہ بیٹھیں گے تو امید ہے کہ اس کی تمام تفصیلات کاش نظام انصاف ایسا ہو جائے کہ چیف جسٹس کو سو موٹو ایکشن. ہاں دیکھیں, آئی مین اگین اتنی سو موٹو لینے کی آپ کو ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب نظام نہیں چل رہا ہوتا. اور یہ مطلب دیکھیں بہت اچھی بات ہے, میں ہرگز تنقید نہیں کر رہا سو موٹوز پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹاپ گیپ ہے. جو اصل کام ہے, جو انتہائی مشکل کام ہے, وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارم. وہ یوں نہیں ہوتا, وہ سالوں سال کے بعد حل دیتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے. بھائی جان اس طرح انصاف کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح بات. اسی طرح عدالتی اصلاحات بھلے مکمل نہ ہوں لیکن ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. ایک پہل تو ہو نا, وہ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہل یہ ہو سکتی ہے کہ جب چیف جسٹس اس کیس کو اٹھائیں گے تو کم از کم وہ گورنر سے پوچھ ضرور لیں کہ آپ نے کیسے کیا کام, نہیں بالکل پوچھنا چاہیے سیشن جج نے کہ آپ نے کیسے صلح کی کوشش کروائی. اور سب سے زیادہ اب اگین ڈیٹیلڈ فیصلہ ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بری کیا ہے تو بری کیا ہے نا. صحیح بات. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو کورٹ کی معلومات ہیں مبشر, انصاف کی بات تو ہوئی, انصاف بھی دیکھنا چاہیے, نا انصافی تو نظر آ رہی ہے. تو یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ از ناٹ ود ان دا باؤنڈز آف دا لا, کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھو مجھے نہیں لگتا, میری ابھی تک ہسٹری میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. حد سے حد یہ ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب یہ جو ہے واپس نظر ثانی کے لیے بھجوائیں گے, یا ایک لارجر بینچ سے یا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے, مطلب کو آرڈر دیں گے, اوبویسلی ڈائریکٹ کریں گے کہ وہ اس کیس کو ایک یا تو بڑا بینچ دوبارہ دیکھے یا اس جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کو ریویو کیا جائے. کوئی میکنزم ہے جوڈیشری میں دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو چیک کرنے کی؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایک وہ ہے, لیکن وہ چیز ثابت ہونا بھی باقی ہے
کہ کیا اس میں میلافائڈی انٹینٹ تھی. وی ڈونٹ نو جب تک ہمارے پاس ریٹرن آرڈر آتا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کبھی ہوا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپیل نہیں فائل کر سکتی کیونکہ ریٹرن آرڈر ہی نہیں ہے میرے پاس. وہ ریٹرن آرڈر بھی نہ دینا بھی تو ایک گیم ہے نا. ہماری عدالتی سسٹم میں یہ چیزیں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ دے دیا تو لکھ تو دیں وجہ, اب یا کوئی کاغذ دے دیں جس کی بنیاد پہ وہ فائل کر سکے. وہ کم از کم اپیل کرنے کا اس کا رائٹ ہے جو کہ آئین دیتا ہے, قانون دیتا ہے. اسی لیے رائٹنگ میں نہیں دے رہے نا سر. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو اب کوئی ایڈیٹنگ ہو رہی ہوگی نا اس ڈاکیومنٹ میں. نہیں, بہرحال ایک بریک لے لیتے ہیں. اگر اسپیکولیشن سے پریز کیا, اسپیکولیشن سے پریز لی میں بریک لے. یہ عدالتی فیصلے ہیں, ریحام خان کی کتاب نہیں ہے. ہاں بالکل, اور ڈیفیمیشن نوٹس بھی آ سکتا ہے. بالکل, ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں میں یہ رونا رو رہا تھا کہ نظام انصاف کو دیمک لگ گئی ہے بھائی. لیکن ابھی میرے سامنے جو خبر ہے, 28 مئی کو اخبار دی نیوز میں شکیل انجم نے اس رپورٹ کو چھاپا تھا. یہ خبر پڑھنے کے بعد میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ حقیقت نہ ہو, کوئی فلمی کہانی ہو, لیکن میں کیا کروں. 3 نوعمر دوستوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے چوتھے دوست کو انتہائی پلاننگ کر کے قتل کر دیا. قتل ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ان کی عمریں اصل میں کہانی بناتی ہیں. ان میں سے جو 2 ہیں وہ 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں. 13 اور 14 برس کے 2 بھائی نعمان اور آکاش, جو ڈھوک کالے خان راولپنڈی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. اور ان کا 11ویں جماعت کا دوست ہے 17 سال کا موسیٰ. ان تینوں ٹین ایجرز نے مل کے پلان بنایا اپنے ہی ایک سکول فیلو ذیشان کو قتل کرنے کا. تینوں لڑکے پلان بنانے کے بعد ذیشان کے گھر گئے جی, اور اس سے کہا کہ یار ایسا ہے کہ چل کے کرکٹ ورکٹ کھیلتے ہیں سحری تک, تو تم ایسا کرو گھر والے سے کہہ دو تراویح پڑھنے جاتے ہیں. وہ جیسے نارمل ہوتا ہے. اچھا ذیشان ظاہر ہے وہ آ جاؤ تھا, ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. تو اس نے گھر والوں سے کہا جی میں تراویح پڑھنے جا رہا ہوں. وہ بھی جانتے تھے ظاہر ہے ان تینوں بچوں. تو یہ چلے گئے. تو یہ سب گئے ڈھوک کالے خان اور راولپنڈی ایکسپریس وے کے درمیان ایک بڑا سا میدان ہے, وہاں یہ اکثر وہاں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے. تو گراؤنڈ میں پہنچتے ہی ان میں سے ایک لڑکے نے پیچھے سے ذیشان کے سر پہ بلہ مارا پوری قوت کے ساتھ. ذیشان گر پڑا, ظاہر ہے بے ہوش ہو گیا. ایک بچہ گراؤنڈ کے قریب اس کا گھر تھا, وہ دوڑتا ہوا وہاں گیا, چھری لایا اور ذیشان کی گردن پہ چھری چلا دی. اس کے بعد تینوں لڑکوں نے اس کی لاش کو اٹھایا. 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلام آباد ایکسپریس وے کا پیڈسٹرین جو برج بن رہا تھا, اس کے کھدائی ہو رہی تھی پلرز کی, اس گڑھے میں دبا کے ذیشان پہ مٹی ڈال دی. اس کے بعد ان تینوں نے بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا, ایک خط لکھا ذیشان کے گھر والوں کو کچھ اغوا کاروں کی طرف سے کہ ذیشان کو ہم نے اغوا کر لیا ہے, 16 لاکھ روپے کل اتنے بجے تک اس گراؤنڈ میں فلانی جگہ پہ, کہ جس کا فوٹے سے باقاعدہ نقشہ بنایا گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کی ان تینوں بچوں نے, یہاں پہنچا دو. اگر پولیس کو اطلاع دی تو پھر نتائج کے لیے تیار جاؤ. کوئی اس طرح کی عبارت بنا کے انہوں نے خط لکھ دیا. اور پھر واپسی پہ ایک بچے نے ذیشان کے گھر کے دروازے کے نیچے سے وہ خط کھسکا لیا. گھر والوں نے جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی. پولیس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ان سے کہا ٹھیک ہے. 16 لاکھ روپے جمع کرنے میں پولیس نے مدد کی ان کی. سٹنگ آپریشن اب تیار ہو رہا ہے. اس کے بعد بلیک بیگ میں ان 16 لاکھ کو رکھا گیا. اگلے دن مقررہ ٹائم پہ ایک فیملی کا آدمی گیا اور اس جگہ پہ وہ بیگ آ گیا. جی 1 گھنٹے بعد ان تینوں میں سے ایک بچہ گیا, اس نے وہ بیگ اٹھایا اور گراؤنڈ سے نکلتے ہی دوڑ لگا دی. جی وہاں سادہ کپڑوں پہ آس پاس پولیس والے تھے,
انہوں نے پکڑ لیا. اس کی مدد سے باقی 2 بچے بھی پکڑے گئے. ذیشان کی لاش جو ہے وہ برآمد ہو گئی. پولیس والوں کا بیان ہے کہ ہم حیران اس پہ نہیں قتل ہو گئے یا 1000 قتل ہوتے ہیں, حیران اس پہ ہیں کہ ان بچوں کے چہروں پہ بالکل ایک اطمینان, اور جیسے ایک پروفیشن نہیں ہوتا جیسے روٹی پکانے کا یا مٹھائی بنانے کا, تو انہوں نے جو ہے یہ کام کیا. کوئی گلٹ, کوئی کچھ نہیں ہے. اچھا, اب اس پہ آپ 100 طرح کے سیمینار کریں جی, ٹی وی پہ جی ہاں بالکل, وہ پرتشدد پروگرام آتے ہیں, ویڈیو گیمز ہیں, بچوں کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے, گھر والے لا علم رہتے ہیں بچوں کی سرگرمیوں سے, احساس محرومی, حسد ہے, جرائم پیشہ لوگوں سے بچوں کا ملنا جلنا, لاکھ طرح کی کریں. سوسائٹی کہاں تک چلی گئی ہے, اس کہانی میں آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. نہیں یہ پتہ ہے یہ جو ہے, اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو نقشہ بنایا تھا ان کا, کہ اتنا پروفیشنل نقشہ تھا, وہ ایک لائن غلط نہیں تھی, مطلب 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ نہیں کام. 13-14 سال کے بچے بنا رہے ہیں. ہاں, جنہوں نے ابھی قتل کیا اپنے دوست کا, ان کا ہاتھ بھی نہیں کام پڑا. اچھا, یہ ہے پیور سائیکوپیتھس. عام لوگوں اور سائیکوپیتھس اور سوشیوپیتھس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے میں تو ہم سب ایک ہی ہیں نا, لیکن اگر آپ کے سامنے کسی کی کوئی ذبح ہو رہا ہے, ایک نیچرل ریاکشن آئے گا, آپ کی ہارٹ بیٹ ہوگی. ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک چائے کا کپ دیکھ. تینوں سائیکوپیتھ, تینوں. It is unusual, لیکن it is not unprecedented. اس کا جو سب سے جو خوفناک ایگزامپل, اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ سٹوری, اس کہانی کے بعد آپ ہل گئے, 1993 میں جیمز بلگر کا کیس تھا. 2 سال کا بچہ تھا, 2 سال کی عمر تھی, ٹھیک ہے. 2 لڑکوں نے اس کو اغوا کیا جن کی عمر 11 اور 10 سال تھی, ٹھیک ہے. اپنی ماں کے ساتھ وہ ایک شاپ میں تھا, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گئے. اچھا, پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے ایک بچے کو کڈنیپ کرنا ہے. اس کو لے گئے, اس کی آنکھوں میں پینٹ ڈالا, پتھر مارے, لوہے کے سریے سے اس کا سر مارا, ٹارچرڈ اینڈ کلڈ ہم. یہاں پہ تو رینسم کا تھا نا, وہاں پہ صرف شوق تھا, جسٹ پلیجر, جسٹ فار فن. اس طرح کے 10 اور کیس ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں کے, لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں تک چلے گئے ہیں ہم لوگ. ہاں بالکل, اور اس پہ ہم بحث کرتے ہیں. نہیں تو سر, تو کیا نام ہے ختیجہ کے جنہوں نے حملہ کیا ہے, شاہ حسین, یہ اس کا بچپن ہے نا. بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. زینب قتل کیس کو کون بھول سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا کرائم تھا کہ پورے ملک میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی, اور اس کے بعد بہت آوازیں اٹھیں کہ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. اگر روک نہیں سکتے تو ہم اپنے قانونوں کو, قوانین کو اور اپنے پروسیجرز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اسکولوں میں یہ بات ہوئی کہ اسکولوں میں بھی تربیت دینی چاہیے, اویئرنیس پھیلانی چاہیے, بچوں کو بھی بتانا چاہیے. جہاں تک قانون سازی کا سوال ہے تو ہمیشہ ایک بات ہوتی رہی کہ ایک الرٹ سسٹم بننا چاہیے کہ جیسے ہی بچہ اغوا ہوتا ہے تو ایک آٹومیٹک رسپانس جانا چاہیے. اور اکثر ہم نے اس پر بات کی, اور اکثر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ امریکہ میں جس طرح ایمبر الرٹ سسٹم ہوتا ہے اس طرح کا ایک سسٹم یہاں بننا چاہیے. اچھا, یہ خوشی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سابق ایم این اے ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے ایگزیکٹلی یہی چیز ایک بل کے فارم میں پیش کی تھی پارلیمان میں. انفارچونیٹلی وہ اس موجودہ جو ابھی گزری ہے پارلیمنٹ, اس دور میں یہ انیکٹ نہیں ہو سکی, پاس نہیں ہو سکی. لیکن اس کی تفصیلات کیا تھی میں چاہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب سے ہم خود ہی سن لیں. سنائیں جی. اچھا جی, بل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے, قتل کیا جا رہا ہے, اور یہ واقعات رک نہیں رہے ہیں. تو یہ جو ہولناک ایک صورتحال ہے, اس کو روکنے کے لیے بل بنایا گیا ہے. امریکہ میں ایک مشہور قانون بنایا گیا تھا ایمبر الرٹ کے نام سے, یہ اسی کے اوپر ماڈل ہے. اور یہ جو قانون ہے اس کا نام ہم نے پرپوز کیا تھا زینب الرٹ, اس بچی زینب امین کے نام کے اوپر, قصور کی بچی جس نے پورے ملک کا دل دہلا دیا تھا جب ان کے اغوا ہوا اور پھر زیادتی ہوئی, قتل ہوا. تو انہی کی یاد میں اس بل کا نام رکھا گیا تھا. بنیادی جو اس کا مقصد ہے بڑا سادہ سا ہے, ایک ادارہ بنایا جائے جس ادارے کے بنیادی کام یہ ہوں
کہ انہوں نے ایک یہ زینب الرٹ سسٹم جو ہے اس کو چلانا ہے، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا سسٹم ہے، اور ایک ڈیٹا بیس مینٹین کرنا ہے کہ جتنے بھی بچے جو ہیں جن کا اغوا ہوا ہے ملک کے اندر پورا، ان کا ایک ڈیٹا بیس مینٹین کرنا ہے، اور جو واقعات ہیں ان کا ڈیٹا بیس مینٹین کرنا ہے تاکہ کرائم پیٹرنز انالائز کیے جا سکیں اور آگے کے جو کیسز ہیں ان کو سالو کرنے کے اندر مدد کی جا سکے۔ لیکن بنیادی چیز جیسا نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایک الرٹ سسٹم ہے۔ الرٹ سسٹم کیا ہے جی؟ کہ کوئی بھی بچہ پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر اغوا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے، تو ایف آئی آر کٹنے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ مینڈیٹری ہے، قانون کے اندر لکھا جائے گا کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے یہ اس ادارے کو نوٹیفائی کرنا ہے۔ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے قانون کے رولز کے مطابق تمام ٹیلی کام پرووائڈرز جو ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ جو یہ ادارہ الرٹ ایشو کرے گا، یعنی فلانی بچی کا نام ہے یا بچے کا نام ہے اس علاقے کے اندر ہوا ہے، اس سے 10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جتنے بھی ٹیلی فون کنیکشنز ہیں سب کے پاس یہ یا ایس ایم ایس جائے گا، یا اگر بچے یا بچی کی تصویر بھی موجود ہے کہ ایم ایم ایس کی صورت کے اندر جائے گا پیغام کہ اگر کسی نے بھی دیکھا ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں تو وہ اس پہ جواب دیا جائے۔ یہ الرٹ بھیجنا بھی مفت فری ہوگا، اس پہ کوئی پیسہ چارج نہیں ہوگا، اور اس کا جواب دینا جو ہے وہ بھی فری ہوگا، اور یہ قانون سے یہ بندش لگائی جائے گی تمام ٹیلی کام آپریٹرز کے اوپر۔ یہ ایک بنیادی نظام بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہاٹ لائن ہونی اس ادارے کے پاس ہوگی، ڈی اے آر ایم اس کا نام رکھا گیا ہے، پرپوز کیا گیا ہے اس قانون کے اندر کہ وہ جو ڈیٹیکشن اور الرٹ اینڈ ریسکیو آف مسنگ چلڈرن کے لیے جو ادارہ بنے گا ان کے پاس ایک ہاٹ لائن بھی ہوگی۔ والدین خدا نخواستہ اگر کسی کی بچی کا اغوا ہو جاتا ہے، بچے کا اغوا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس ہاٹ لائن پہ فون کر کے رپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے جو ہے پولیس کے اندر ایف آئی آر کٹائی جا سکتی ہے۔ اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن جو مین پوائنٹس ہے اسد عمر صاحب نے آپ کو بتا دیا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلے دور میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا، لیکن امید ہے کہ آنے والی حکومت اس پر کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ان دا مین ٹائم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کام حکومت نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی یا اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پاکستان کے شہری سامنے آ کر وہ جو گیپ ہے وہ فل کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شہری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہے فہد خان صاحب، اور ان کی کمپنی ہے ہیومین ٹیک، جنہوں نے ایک ایپ بنایا ہے جس کا نام ہے محافظ۔ بات تو میں ان سے کرنا چاہ رہا ہوں چائلڈ پروٹیکشن کے سلسلے میں، لیکن اس ایپ کے اور بھی بہت فنکشنز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ فہد خان صاحب آپ ہمیں خود بتائیں۔ تو فہد، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کی ایپ میں کیا کیا فنکشنز ہیں اور کس طرح یہ ایمرجنسیز میں کام آ سکتے ہیں۔ Thank you very much Zarar صاحب, thank you very much for having me on the show. Basically ہم نے یہ والی جو ایپ ہے we made this app after the APS incident of December 2014 or December 2016 and what we were basically trying to do is build a system جہاں پہ کراؤڈ سورسڈ آپ کو ایمرجنسیز کے اندر ہیلپ مل سکے، اینڈ ان دیٹ سسٹم واٹ وی اسٹارٹیڈ آف واز کہ ہم لوگوں نے ایک ڈسٹریس سگنل بنایا تھا، ایک ڈسٹریس بٹن بنایا تھا جو کہ ایپ کے اندر موجود ہے۔ آپ جب اس کو پریس کرتے ہیں تو ایک وہ آپ کی اپنی فیملی کو نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ میں اس لوکیشن پہ ہوں اور میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تاکہ وہ آپ کی مدد کو آ سکے۔ دوسرا وہ آپ کو ایک آپشن دیتی تھی کہ ان ٹرمز آف ہوز دا کلوزسٹ فرسٹ رسپونڈر ٹو یو، لیکن جو مسنگ کا جو پریشانی ہے نا، آئی تھنک بندے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور پھر وہ زمین واپس نہیں آتی جب تک وہ بندہ ملتا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سسٹم کو ریپلیکیٹ کرتے ہوئے دین ویڈ آلسو لرنڈ آف زینب الرٹ، مطلب ایمبر الرٹ سسٹم اے لانگ ٹائم اگو۔ تو ہم نے اس سسٹم کے اندر ہم نے پھر ایپ کے اندر ہی ایک مسنگ پرسنز کا ایک لنک ڈالا ہے جو اسی وقت ہم لوگوں نے مطلب کہ زینب کے انسیڈنٹ کے ٹائم فریم کے اندر ہی ہم نے ڈالا تھا۔ اس کے اندر all you've got to do is if you lose a child or if you lose a family member آپ اس کے اندر تصویر پوسٹ کر دیں۔ جتنے محافظ یوزرز ہیں آپ کے شہر میں یا پاکستان پورے کے اندر، ان سب تک وہ خبر ان کی تصویریں، ان کی ڈیٹیلز پہنچ جائیں گی۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ذرا بھائی سمپل سا یہ ہوگا کہ everybody becomes your eyes and ears۔ تو مطلب ادھر تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ مطلب I'll give you an example۔ کراچی کے اندر ایک صاحب اسی طرح گھومے، اب ناؤ کراچی از اے سٹی آف اوور 20 ملین پیپل، یعنی کہ 2 کروڑ سے آبادی زیادہ ہے کراچی کی، اور ہم نے ایک فیملی نے ہمیں اپروچ کیا کہ ویو لاسٹ آور فادر۔ تو
پہلے تو کسی نے ان کو مطلب کہ اتنا سپورٹ نہیں ملی, پھر when they went to the pertinent مطلب ادارے کے پاس گئے تو انہوں نے 2 بندے اسائن کیے کراچی جیسے شہر میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے. تو if محافظ had been with every Karachi user or if had been with every user, their father would have been found. اور ultimately ان کے والد صاحب کی باڈی 4 دن بعد ملی and he'd been murdered on the first day. تو مطلب کہ جو مجھے سمجھ آیا ہے پچھلے 3.5 سال میں یہ کام کر کے, وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ جو اسکیل ہے جن پرابلمس کا جن سے ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں پاکستان میں, the fight that we're fighting every day is one of the toughest fights because it doesn't have a face. It can crop up from anywhere and ہمارا جو ایگزسٹنگ پیرافینیلیا ہے, ایگزسٹنگ ایک انفراسٹرکچر ہے, وہ کافی حد تک ان ایڈیکویٹ ہے ان ساری چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے. فہد سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے محافظ کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے فہد خان سے جو ہیومن ٹیک کے سربراہ ہیں, اور ہیومن ٹیک جو ہے اس نے محافظ ایپ تیار کیا ہے جو جان بچانے اور شہریوں کی سلامتی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. چونکہ وقت کم ہے لہٰذا موٹی موٹی معلومات یہ میں سوال پہ آتا ہوں. آپ نے فہد خان جو آپ نے ڈیٹیل بھیجی اس کے حساب سے 80,000 لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں. محافظ والنٹیئر فورس جو ہے اس کا حجم آپ نے بتایا ہے 1,46,000 رضاکار, اور ان کا پنجاب میں ریسکیو 1122 سے بھی رابطہ ہے. اس کے علاوہ 40,000 رضاکار ان میں وہ ہیں جو ابتدائی طبی اور لاجسٹک امداد دینے کے لیے تربیت یافتہ ہیں, اور ٹارگٹ آپ کا ہے 1 ملین محافظ فورس تیار کرنے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ عدد و شمار کوئی بھی دیکھ کے خوش ہو جائے گا, لیکن ان کی کنسنٹریشن پنجاب میں زیادہ ہے اور باقی صوبوں میں کیا صورتحال ہے. میں کیسے بر وقت اگر فرض کریں میں کوئٹہ میں ہوں یا میں ٹنڈو الیار میں ہوں تو کیا میری اپروچ میں یہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, یا ابھی تک بڑے شہروں کی حد تک ہے یہ سب؟ سر تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ دس اپ. میں نے بیسکلی ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ پاکستان کے تقریباً ہر کونے میں, یس پنجاب میں زیادہ ڈسپوزیشن ہے بیکاز ہمیں 1122 نے پنجاب میں بہت اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور ان کے ساتھ مل کے ہماری بڑی ٹریننگ سیشنز ہوتی ہیں. لیکن ہم لوگ کراچی کے اندر یہی ماڈل امن فاؤنڈیشن کے ساتھ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ بلوچستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے KPK کی 1122 کے ساتھ ابھی یہی چیز پہ MOU سائن کیا ہے. بیسکلی اچھا جو آپ یعنی بیسیکلی فنکشنل اس وقت آپ پنجاب میں ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ. سر ہم لوگ فنکشنل تو پورے پاکستان میں, بیکاز جتنا بھی ہمارا جو بلڈ ڈونیشن کا جتنا بھی نیٹ ورک ہے وہ دیٹ از ورکنگ ایوری ویئر. تو آپ بھی کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو محافظ والنٹیئر کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں ایپ کے تھرو. آپ نے اپنا صرف اس کے اندر جب آپ انیشل سائن اپ کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ٹک کر لیں اس کے اندر, تو پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی اس کے اندر یو آر رجسٹرڈ, اور پھر آپ رضاکار کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 1,51,000 سے زیادہ والنٹیئرز اس وقت ہو چکے ہیں. یس پنجاب میں زیادہ ہیں. ہم لوگ اس وقت تک پچھلے 1 سال میں 5,000 سے زیادہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے. جانیں ہم نے 5,000 کے قریب بچائی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے سر کہ جتنے زیادہ لوگ آتے جائیں گے, ٹیکنالوجی از بیوٹیفل, وہ ہم سب کو کنیکٹ کرتی ہے. اور ہمیں جس طرح اب آپ کے پاس وہ ٹیکسی سروسز آ رہی ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ سروسز آ رہی ہیں جہاں پہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. اینی بڈی کین اسٹارٹ ارننگ اے لائیولیہڈ. اسی طرح اینی بڈی کین بیکم اے والنٹیئر. ہم آپ کو ٹریننگ کروائیں گے, ہم آپ کو تیار کریں گے, اور انشاءاللہ کبھی خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی بڑی مصیبت آتی ہے یا آپ کے اپنے محلے میں کوئی مصیبت آتی ہے, یو ول بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ. کوئی بھی شہری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. بالکل یہ بھی بتا دیں نا سر, کوئی بھی ابو دی ایج آف 18 ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اور جو رجسٹر کرنے کا ہے, کیا کوئی ویب سائٹ بھی ہے یا اسی ایپ کے تھرو ہی جانا پڑتا ہے, تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں تو؟ سر موبائل ایپ ہی کرتے ہیں محافظ. آپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں, میں آسان کر دیتا ہوں, اگر اینڈرائڈ ہے تو آپ پلے اسٹور میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اگر iOS ہے تو ایپل اسٹور پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آئی تھنک. اور رجسٹریشن تو یہ ہوگی. فہد انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو بلڈ ڈونیشنز کا جو ڈیٹا بینک ہے, اس کے بارے میں اگر آپ مختصر انداز میں بتا سکیں کہ یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے.
سر ہم نے دو چیزیں میجر کی ہوئی ہیں. ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ون ویو گاٹ MOUs ود مطلب ہر میجر بلڈ بینک کے ساتھ جو صاف خون سیف خون جو دے سکتا ہے ہم نے ان کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس کوئی 1 لاکھ سے زیادہ والنٹیئرز ہیں خون دینے کے لیے پورے پاکستان کے اندر, جو کہ ہمارا لائف سپورٹ سینٹر ان کو موبلائز کرتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی ایمرجنسی پڑتی ہے خون کی تو ہمارا لائف سپورٹ سینٹر اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہمارا جو بیسک عزم ہے نا سر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 911 سینٹرلائز سسٹم ہے نہیں. بالکل. تو محافظ جو ہے, محافظ مطلب کہ جب آپ مصیبت میں کھڑے ہیں, ہمارا عزم یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی مصیبت میں اکیلے نہ کھڑا ہو, اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ سپورٹ دینے کے لیے ہمارا لائف سپورٹ سینٹر ہے. اور ہماری جو اب ہم فیلڈ سپورٹ آپریٹرز جو اپنے ڈپلوائے فیلڈ کے اندر, ان کا کام ہوگا کہ ایمرجنسی میں وہ آپ کے گھر پہنچیں یا آپ جہاں ہاسپٹل میں پہنچ رہے ہیں ادھر پہنچ کے آپ کی مدد کریں. بالکل, بہت شکریہ. آسان الفاظ میں یہ پاکستانی عوام کا 911 ہے. اور وسعت اگر اور کوئی بہانہ نہیں ہے آپ کو نیا فون لینے کا نا یار, اس کے بہانے ہی لے لیں تاکہ کم از کم محافظ آپ ہو جائے, خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر ہم نوکیا 3310 پہ تو میں ڈاؤن لوڈ. مشکل ہے. بات پھر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.